अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा जो हमारा एक प्रोग्राम है, हम तकरीबन वीकली या वीक में 2-3 दफ़ा आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्बर्टा के यूथ विंग के प्रेसिडेंट जनाब खुर्रम ख्वाजा साहब को। खुर्रम ख्वाजा साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उनमें मुझे वो जियाला नजर आया जो आजकल नापैद हो चुके हैं या बिल्कुल सामने नहीं आते। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि हमारी जो दूसरी पार्टीज हैं उनके जो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं वो मीडिया पर भी आते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा आते हैं और अपना मौकफ बयान करते हैं, अपनी पार्टी का मौकफ बयान करते हैं। या एक ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है उसके दिल में या उसके जहन में पार्टी के लिए किस किस्म की मोहब्बत है या प्यार है, वो पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं उस पर उनको हम देखते हैं कि वो बहुत कम इस वक्त सामने आते हैं। तो जब खुर्रम से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने जब उनके अंदर ये जाला देखा और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर वो मुझे थोड़ा सा टाइम दें। और आजकल वो मेजर इश्यूज जिनके ऊपर मीडिया बात कर रहा है, जिनके ऊपर इवन के पार्टी वर्कर्स या पार्टी के जो मेन आप कह रहे हैं पॉलिटिशियंस हैं उनको आके बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा और एक वन साइडेड स्टोरी बयान की जा रही है। तो उसके लिए हमने खुर्रम को दावत दी। खुर्रम का एक बहुत अच्छी रिसर्च है इस पूरे सिलसिले में और हम खुर्रम से इस बारे में बात करेंगे। खुर्रम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको, आपके सुनने वालों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। सबसे पहले तो वो हमारे दोस्त अहबाब जो इस पेंडेमिक की वजह से इस कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी जल्द सेहतयाबी जो है वो लाए। आमीन। और जो हमारे पाकिस्तानी या दुनिया भर में जितने भी लोग इस पेंडेमिक की वजह से शहीद हुए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ करता हूँ मैं। और ये कि यही दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को जो है वो कायम और दायम रखे, हमेशा आमीन। प्रॉस्पेरस रखे, हमारे मुल्क को सक्सेसफुल बनाए, हमारे मुल्क के लोगों को। बस इसी उम्मीद के साथ कि आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। खुर्रम, जब थैंक यू। मेरी और आपकी बात हो रही थी तो आजकल एक बहुत यूं कह लें बहस चल पड़ी है पाकिस्तान स्टील मिल के रेफरेंस पे। पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का वो असासा है जो कि भुट्टो साहब ने अपने दौर में रशिया के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था पाकिस्तानी कौम के लिए। और इसका हमारे दिफाई निज़ाम में एक बहुत आप कह सकते हैं कि खास अमल दखल है। ये बहस तब से स्टार्ट होती है जिस वक्त स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात होती है और ये बात आज से नहीं हो रही है, 90 से हो रही है। और लेकिन ये बात ज्यादातर इस पे शुरू होती है कि स्टील मिल खसारे में जा रही थी, इसलिए उसके 10,000 के करीब वर्कर्स को ले ऑफ दिया गया। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में जो इल्जाम इस वक्त आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जब 2008 में इक्तदार में आती है तो वहां से ये जवाल की दास्तान शुरू होती है। और ये एक बहुत वन साइडेड स्टोरी है। इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा जो रिसर्च है उसमें थोड़ा हमें बताइए, इसका बैकग्राउंड बताइए कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये बहुत फूल फल रही थी और तरक्की हो रही थी और एकदम से जरदारी साहब के आते ही या पीपल्स पार्टी के आते ही क्या हो गया? अच्छा, जिले हुसैन, सबसे पहले बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने आज तक जो भी काम किए हैं वो सारे ही गलत किए। चाहे वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान को आइन देने की बात हो, चाहे वो 18वीं तरमीम। तो हमने तो जो काम किया वो तो सारे ही गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में सियासत जो चलती है वो चलती है, एक तो प्रो भुट्टो विच इज़ वेरी प्रोग्रेसिव पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और दूसरी एंटी भुट्टो। तो आपने जिस तरह से इनिशियली कहा कि इसको जो है वो 90s के एरा से ही जो है ना इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो वो लोग कौन है? वो वही लोग हैं जिनकी सोच एक डायरेक्शन में ही चलती है, दैट इज एंटी भुट्टो पॉलिसी, एंटी भुट्टो आइडियोलॉजी। तो लेट इट बी मिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मियां मुशर्रफ साहब या आजकल हमारे इमरान खान साहब। सही। ठीक है जी। ये इनकी तो इनकी लेगेसी यही है ना कि उनको वोट मिलेगा, उनकी सियासत चलेगी व्हेन दे विल स्पीक एंटी भुट्टो। तो मैं मानता हूँ ये भाई हमारा कसूर है। हमारा कसूर क्या था, मैं वो आपको जरा बता दूं। जब
2006 میں اسی اسٹیل مل کو، جسے کہتے ہیں نا، وہ اردو میں ایک لفظ ہے، اجتماعی زیادتی کر کے بیچنے کی کوشش کی گئی in 2006 for mere 362 بلین. جس وقت اس کے انفراسٹرکچر کی کاسٹ جو ہے وہ 362 ملین، جس وقت اس کی انفراسٹرکچر اٹ سیلف اس کی کاسٹ 4 بلین سے زیادہ تھی، $4 بلین. تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی، کیونکہ میاں صاحب خود تو تھے نہیں ملک کے اندر، اور ان کے موسٹلی جو ممبرس تھے نون لیگ کے وہ اس وقت کاف لیگ اور مشرف صاحب کے ساتھ تھے. تو پیپلز پارٹی واز دا اونلی پارٹی جس نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. اور بعد ازاں یہ ہوا کہ سپریم کورٹ ہیڈ ٹو میڈیٹ ان بٹوین، اور وہ پورے پرائیویٹائزیشن کا جو پورا جو ایک پرائیویٹائزیشن کی اس وقت ایک جو لہر چل رہی تھی، اس پوری کو انہوں نے ریورٹ کیا، اس پورے کو ریورٹ کیا. اچھا، ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا اسٹیل مل نیچے چلی گئی، اس میں جو ہے نا نقصان ہوا بہت سارا. وہ نقصان اصل میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کی ایک بہت لمبی جو ہے نا ہسٹری ہے. میں بہت اس کو مختصر کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ ہوا اصل میں یہ تھا کہ ان مشرف ایرا جو امپورٹڈ اسٹیل اور اسٹیل کے بائی پروڈکٹس تھے، اس کی اسٹیل اور اسٹیل کے بائی پروڈکٹس کی امپورٹ پہ ڈیوٹیز نہیں تھی، امپورٹرز کو بینیفٹ دیا جا رہا تھا. ویئرز جو پاکستان میں ہماری اپنی قومی ایک اسٹیل مل تھی، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ تھی، کیونکہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کو بینیفٹ دینے کے لیے کبھی بھی ہم نے جو ہے اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایسے انسینٹیوز دیے ہی نہیں تھے اس وقت. کیونکہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میری یہ ایک میرا اگر گھر ہے، میری گاڑی ہے، تو مجھے اس پتہ ٹو ٹیک کیئر آف ایسٹ بیکاز ان دا لانگ رن دس از گوئنگ ٹو ارن می بریڈ اینڈ بٹر. ہم نے وہ سوچ رکھی نہیں. مشرف صاحب کے دوروں دوسرے جو ہے ادارے وہ سارے رائز کر دیے گئے. آج ان سارے اداروں کا آپ حشر دیکھ لیں، لیٹ اٹ بی کے ای ایس سی، لیٹ اٹ بی پی ٹی سی ایل. آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے گھر پہ پی ٹی سی ایل کا کتنے کنیکشن ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوگا. ایک بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے جی. کیوں؟ ہم نے وہ ایک پرفیکٹ کمپٹیشن جو ہے نا، وہ اکنامکس کا ایک ٹرم ہے، اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم نے اکانومی کھول دی. بالکل اس وقت کھولی جس وقت دیٹ ڈیسیژن وازنٹ وائبل ڈیسیژن. آپ دیکھیے اسی ایرا کے اندر 2 سے 3 دوسری اسٹیل ملز بھی پاکستان میں آئیں، انہوں نے بھی اپنی پروڈکشن شروع کی. مجھے اتنا سمجھا دیں کہ ایک وہ اسٹیل مل جس کو بیک اپ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی، وہ نقصان کرتی ہے. اتفاق فاؤنڈری پروفٹ میں ہوتی ہے، مغل اسٹیل پروفٹ میں ہوتا ہے، وہ عربیوں کی ایک اسٹیل مل ہے التوار کی، وہ پروفٹ میں ہوتی ہے. ہاؤ کم پاکستان اسٹیل مل ان دا سیم پیریڈ گوز ڈاؤن؟ کچھ تو تھا اس وقت بھی. بالکل ایسا ہی وہ کیا کہتے ہیں اسے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ پردہ داری ہمیشہ سے رہی ہے. تو وہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ یو آر انکریجنگ امپورٹ آف اسٹیل. آئی ایم گوئنگ بیک ٹو وٹ آئی واز سیئنگ بفور، کہ آپ جو ہے اسٹیل کی پروڈکشن کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تاکہ آپ کی لوکل انڈسٹری بوسٹ ہو، آپ اس کی امپورٹ کے اوپر جو ہے لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں. تو آبویسلی اگر ایک چیز مجھے $2 کی مل رہی ہے، میں اس کے $5 کیوں تو دوں گا؟ میک سینس؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہی چیز کی گئی. اور پھر جب انفارچونیٹلی فار دا رائٹ ونگ پیپل آف پاکستان، پیپلز پارٹی کیم انٹو پاور ان 2008. اگر آپ 2008 سے 2013 تک کی جو ٹائم لائن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یو ول کم ٹو نو کہ اس دوران جو ہے دنیا میں ایک گلوبل ریسیشن آیا تھا، اکانومی بالکل جو ہے وہ کولیپس کر گئی تھی دنیا میں. اور جو مینوفیکچرنگ یونٹس تھے موسٹ آف دیم ور کلوزنگ ڈاؤن. میں ایک نام اس دن بھی میں نے کوٹ کیا تھا، لکشمی متل، بہت بڑا اسٹیل ٹائکون ہے دنیا کا، بہت بڑا. جی جی. وہ زیرو ہو گیا تھا.
اس کی اسٹیل مل زیرو ہو گئی تھی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اپنی اس اسٹیل مل کو جو قومی اثاثہ ہے, جو آپ کے میرے پیسوں سے بنی ہے, جس میں خون پسینے کی کمائی ہماری ملی ہوئی ہے, اسے ہم نے آپریٹ کیا, اسے ہم نے چلایا, ہم نے اس کو بند نہیں ہونے دیا. پھر تھوڑا آگے آ جاتے ہیں, جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو بھی اسی طرح سے اسٹیل مل کی جو ہے نا پرائیویٹائزیشن کرنے کی بات ہوئی, اور کہ جی اس کو بیچ دیں. دیکھیں, when your asset converts into your liability, it's not the issue of that asset, it's the issue of management. آپ سے مینج نہیں ہو پا رہی چیز, آپ مینج نہیں کر پا رہے, اور there is always a doubt of conflict of interest, because میاں صاحب اپنی اتفاق فاؤنڈری اور اتفاق اسٹیل مل جو ہے اس کی سیلز کم کر کے پاکستان اسٹیل مل کی جو ہے وہ سیلز کیوں آگے کریں گے, کیوں اس کو پروموٹ کریں گے؟ وہ تو ان کے لیے ایک نقصان کی بات ہے. تو اسی وجہ سے اس اسٹیل مل کو جو ہے بیسکلی کنورٹ کیا گیا ہے فرام بینگ اے بگ ایسٹ آف پاکستان ٹو اے ہیوج لائبلٹی. اس کی میں تھوڑی سی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2015 میں اسٹیل مل کو بند کر دیا گیا. وہ اس وجہ سے بند کیا گیا کہ جناب ان کی جو ہے نا ڈیٹس آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ایس ایس جی سی کو, سوئی سدرن گیس کمپنی کو, تقریباً 17 ارب روپے کی ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز تھے, جس کے اوپر لیٹ فیس سرچارج لگانے کے بعد 18 ارب روپے اور ایڈ کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ٹوٹل ڈیٹ 35 ارب روپے کا. اب ایس ایس جی سی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, حکومتی ادارہ ہے. اگر حکومت چاہتی تو ایس ایس جی سی کو کہتی کہ جناب دیکھیں یہ 38 ارب روپے جو آپ کے ہیں, اس میں سے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے 17 ارب وہی آپ کو ملے گی. لیٹ فی ہمارے ملک کی یہ اپنی ایک انڈسٹری ہے, ایک ہماری اپنی مل ہے, وہ جو ہے آپ اس کو وائپ آؤٹ کر دیں, اس کو آپ رائٹ آف کر دیں, 17 ارب آپ کو دے دیں گے جب بھی اسٹیل مل جو ہے وہ واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. اور پیروں پہ کھڑے کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا. آپ کچھ نہ کرتے, 2 سے 3 سال کے لیے اسٹیل مل کو بند کرنے کے بجائے آپ اس کو آپریٹ کرتے, آپ اس کو سبسیڈائز کر دیتے. ہم دیکھتے ہیں آج کل چینی چوروں کو سبسڈی ملتی ہے, آٹا چوروں کو سبسڈی ملتی ہے, ہر طرح کے ڈکیت کو جو ہے وہ سبسڈی ملی جاتی ہے. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر ہم جو ہے گیس سبسیڈائز کر کے دیتے, ہم جو را مٹیریل تھا اس کو سبسیڈائز کر کے دیتے. اگر ہم یہ سبسڈیز دے دیتے تو شاید ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی, ہمارے پروفٹس ہم جو ہے تھوڑے سے شرنک کر دیتے. اور ان دا مین ٹائم دیکھیے اسٹیٹس مین وہ ہوتا ہے نا کہ جو ملک کے اندر بھی سوچتا ہے اور ملک کے باہر کے ایونیوز کے بارے میں بھی سوچتا ہے. بالکل ایسا. تو اس وقت ہم جو اسٹیل کے بائی پروڈکٹس ہیں وہ آپ کے ٹولز بھی ہو سکتے ہیں, وہ اس کے 22 بائی پروڈکٹس ہیں. جسٹ گیو یو این ایگزامپل, جیسے اسٹیل سے جو ہے نا ٹولز بنتے ہیں پاکستان میں, اسٹیل مل کے بالکل ہی قریب پاکستان مشین ٹول فیکٹری ہے. ہم اس میں کوالٹی پروڈکٹس بناتے لو کاسٹ پہ, اور ان بٹوین دیٹ ٹائم ہم دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پر اس وقت یا اس وقت کنسٹرکشن اور ٹولز کی بہت ضرورت تھی, جہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا, وہاں پر ہم وہ ٹولز ان کو دے سکتے تھے ایٹ اے ویری لیس کاسٹ ود فیئر بٹ آف پروفٹ مارجن. بٹ ہم نے وہ بھی نہیں کیا. اب آپ کو میں نے بتایا کہ 35 ارب روپے کا جو ہے وہ گیس کا بل تھا, آج کی تاریخ میں جو ہے وہ 66 ارب روپے کا ہو گیا ہے, اور 2015 سے حالانکہ فیکٹری تو بند پڑی ہوئی ہے. تو یہ صرف لیٹ فی سرچارج دینا, وہ جیسے بجلی کے اندر تھا نا وہ سرکولر ڈیٹ, اسی طرح سے یہ بھی وہ سرکولر ڈیٹ کی طرح ریوالو ہو رہی ہے اور اٹس کرپلنگ اپ. 72 ارب روپے جو ہے وہ سیلریز کے, 72 ارب روپے سیلریز میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو آپ صرف اتنا سوچیں کہ یہ کس طرف جو ہے جا رہی ہے حکومت. اور دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مزدوروں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کی جابس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں.
جسٹ ٹو curtail the salaries, کیونکہ آپ نے پھر باہر سے لوگوں کو بھی تو انوائٹ کرنا ہے نا لینے کے لیے، جو آئیں گے لوگ آپ خریدنے کے لیے، تو obviously آپ کو اس کا دکھانا ہے کہ بھی نقصان کم ہے. جب آپ ان لوگوں کو 21 لاکھ 20 لاکھ 23 لاکھ 27 لاکھ 17 لاکھ دے کے سائڈ پہ کر دیں گے، دیٹس ون ٹائم پیمنٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے دیم اینی مور. تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ اس میں دکھائیں گے کہ اس کے لاسز کم ہوئے ہیں، فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے اور بھی لاسز کم دکھائیں گے، اور جو بھی ڈفرنس رہ جائے گا the government has to clear that liability off before someone else buys it. مجھے مفتاح اسماعیل کا ابھی بھی وہ ایک تلخ جملہ یاد ہے، یہ جب وہ خرید لو فائنینس تو. منسٹر تھے تو انہوں نے کہا میں 1 روپے پہ اسٹیل مل بیچوں گا، کوئی 1 روپے پہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے، ان کو صرف اپنی جو ہے جو کمپنیز ہیں اپنی فیکٹریز ہیں جہاں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو صرف اور صرف پروموٹ کرنا ہے، اس کے لیے سوچنا ہے. باقی کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا اس قوم کے لیے یہ ایک گفٹ ہے، تو جناب یہ تو بکنا ہے. یہ انہوں نے جو ہے نا مینٹالٹی بنا دی ہے، کیونکہ ہر روز جب وہاں پر 9350 ملازمین جاتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز سوچتے ہیں کہ جناب آج میں گھر پہ جو روٹی لے کے جا رہا ہوں وہ اس سٹیل مل کی مرہون منت ہے، کیونکہ یہاں سے میں پیسہ کما رہا ہوں. اور یہ سٹیل مل جو ہے وہ بھٹو شہید نے اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے دی تھی. لیکن تو obviously کو سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور جس پرسپیکٹو میں آپ بیان کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں دیکھا ہے جو ہمارے مین اسٹریم کے پولیٹیشینز ہیں وہ بھی کبھی اتنے اچھے طریقے سے بیان نہیں کرتے. سو فرسٹ آف آل بہت زبردست طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. لیکن پرائیویٹائزیشن کی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 18 20 لاکھ، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 17 یا 23 لاکھ روپیہ جو اس وقت آن ایوریج 23 لاکھ روپے کی رقم چل رہی ہے، یہ اگر ایک عام انسان کو ملتا ہے وہ جا کے کوئی چھوٹا کاروبار کر سکتا ہے یا اس سے اپنی کوئی ضروریات پوری کر سکتا ہے. یہ ایک آرگیومنٹ بہت زیادہ موجود ہے. اور ٹو سم ایکسٹینٹ اگر ایک عام جنرل پبلک کے طور پہ میں بات کروں تو مجھے یہ چیز میک سینس کرتی ہے کہ اگر میرے پاس 23 یا 25 لاکھ روپیہ ہے، میں جا کے کوئی چھوٹا کاروبار شروع کروں گا اور اس کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے اتنا اگینسٹ کیوں ہے اور وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو ہی نہ؟ دیکھیں یہ عمران خان کے والد نے فیکٹری لگائی تھی یا نواز شریف کے والد نے لگائی تھی؟ ان دونوں کے کتنی کیپٹل انویسٹمنٹ تھی؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو عوام کی انویسٹمنٹ سے یا آپ کے عوام کا پیسہ ہے، بالکل رائٹ. ایسا. جو بھی عوام کے ادارے ہوتے ہیں نا میرے دوست، وہ کبھی بھی اس لیے نہیں بنائے جاتے، یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، کہ وہ جو ہے نا منافع بخشی ہوں گے. یہ پہلی جب بھی کوئی بھی عوامی ادارہ بنتا ہے، کوئی بھی لوگوں کے پیسوں کے لیے پیسوں سے ادارہ بنتا ہے، اس کے اندر یہ جو بھی انسان یہ سوچ رکھ کے چلے گا کہ یار اس سے میں نے جو ہے نا پیسے کمانے ہیں، تو وہ میری نظر میں غلط مینٹالٹی ہے. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے امپلائمنٹ دینی ہے، آپ نے وہ اکنامک سائیکل چلانا ہے، آپ کی کمپنی آپ کی فیکٹری آپ کی اینٹی خود ہی اوپر جائے گی. اس کا کوئی اتنا بڑا جو ہے ایشو نہیں ہوگا کبھی بھی، کیونکہ when your employees are motivated they are happy. دیکھیں نا ہم یونیورسٹی میں جب میں تھا تو ایکس وائی تھیوری پڑھتے تھے ہم، ہیومن ریسورسز کی. انسان کو انسان جب سمجھیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو obviously وہ بھی ریزلٹس دیں گے. تو جب ہم شروع دن سے ایک لالچ دل میں رکھ کے یہ بات کریں گے کہ جناب اسٹیل مل سے جو ہے نا اگر مجھے ڈیلی کا 1 کروڑ روپے کا نہیں ہوتا تو مطلب مجھے اس کو بیچ دینا چاہیے، which is not a valid argument. Coming to your point کہ 21 لاکھ 22 لاکھ 23 لاکھ 24 لاکھ، مجھے آپ ان سارے عقل مندوں سے پوچھ کر بتا دیں کہ یہ 21 لاکھ کی رقم 22 لاکھ کی رقم یا 23 لاکھ کی رقم سے وہ کون سا کام کریں گے؟ کیا کون سا کام مطلب کون سا بزنس سٹارٹ کریں گے، کون سی دکان کھولیں گے؟ آپ اس وقت کراچی کی کسی بھی گنجان آباد علاقے میں جائیں، اس کی کسی بھی گلی میں جائے تو آپ کو 5 پرچون کی دکانیں مل جائیں گی. واٹ از گوئنگ ٹو بی یور یونیک سیلنگ پوائنٹ؟ میں نے تو 25 لاکھ روپے آپ کو حکومت کے ہوتے ہوئے دے دیے، آپ نے دکان کھول لی، تو ان 5 دکانداروں سے بندہ جو ہے وہ راشن نہ لے، مجھ سے کیوں لے؟
اور کیا 25 لاکھ میں راشن کی دکان کھل بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر میں چھوٹی سی اگزامپل دوں، آج کل میں ریسنٹلی پاکستان گیا تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، وہ کریم اور اوبر ٹیکسی سروسز ہیں آن لائن، ان کو چلا رہے تھے. تو میں بھی کسی کے دماغ میں یہ ہو کہ یار وہ ٹیکسی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی اچھی گاڑی میرے دوست اس وقت آپ ایک ٹویوٹا کرولا کی بھی بات کر لینا، وہ 23 لاکھ روپے سے اوپر کی ہے بیس ماڈل. تو یہ تو صرف یہ ہے کہ وہ کیونکہ زیروز 23 کے بعد لگنے ٹھیک ٹھاک، تو وہ نمبر اس طرح سے بڑا آتا ہے. آپ کی انفلیشن آپ ملک میں دیکھیں، آپ کی انفلیشن ہیز کراسڈ 10%. لاسٹ ایئر پاکستان واز ڈکلیئرڈ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو کنٹریز ٹو لیو ان. تو آپ وہاں پر خود سوچیں کہ پورا دن لوگ جو ہے وہ ٹیکسی میں تو نہیں گھومتے ہوں گے، پورا دن لوگ جو ہے وہ اس آن لائن سروس کو بھی نہیں یوز کرتے ہوں گے. تو آپ کے جو 23 لاکھ روپے کی رقم ہے وہ میرے نظر میں وہ دس از پینٹس. آپ اربوں روپے کی، خربوں روپے کی ایک پراپرٹی ہے، آپ اس کو بیچ کے اس کو جو ہے آپ کسی اور کو دیں، یا آپ کے جو آپ کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کے آپ سپورٹ کر دیں اس کو، اور عام عوام کو آپ 20-30 لاکھ روپے دے کے جو ہے نا بولیں چلے بیٹا روانہ ہو جائے. تو یہ بڑی نا انصافی ہے، کیونکہ اس وقت ہم صرف سوچ رہے ہیں 9350 بندہ جو امپلائی تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ صرف 9350 لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ 9350 گھرانوں کی بات ہے. دس از اباؤٹ 9350 فیملیز. اس جہاں پر یہ رہتے ہیں، جو اسٹیل مل کالونی بن گئی ہے اسٹیل مل کے اندر ہی، وہاں پر آبویسلی ایک راشن کی دکان بھی ہوگی، وہاں کباڑی بھی آتا ہوگا، وہاں سائیکل پنچر بنانے والا بھی ہوگا، موٹر بائک میکینک بھی ہوگا، گاڑی کا میکینک بھی ہوگا، پان کی دکان ہوگی، سگریٹ کی دکان ہوگی. بہت سارے چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں وہ اس 9350 گھرانوں پہ چل رہا ہے. آپ نے ان کو فارغ کر دیا، ان کو بے گھر کر دیا، ان کو ان کے گھروں سے آپ نے نکال دیا، چلیں جی السلام علیکم کر دیا آپ نے. بٹ آن دا اکانومی ایز اے ہول، آپ اگر بیکورڈ انٹیگریشن میں جائیں تو آپ کتنے دوسرے لوگوں کو جن کا کاروبار، جن کا روزگار، جن کی خان صاحب بات کرتے ڈیلی ویجرز کی، کیا اسٹیل مل میں سائیکل رکشے نہیں چلتے ہوں گے؟ کیا وہاں مسجدیں نہیں چلتے ہوں گے؟ کیا وہاں پر لوگوں کے پاس، سب کے پاس ہوائی جہاز ہیں اپنے؟ تو اتنے سارے لوگوں کو آپ جاب لیس کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ 9350 پیپل اونلی. اسی اسٹیل مل کے اندر 100 بستر کا اسپتال موجود ہے. کیا خان صاحب نے کبھی یہ بتایا کہ اس ہاسپٹل کے امپلائیز کا کیا ہوگا؟ ول دے کیپ اٹ اور ناٹ؟ اور اگر اس لوگ نہیں ہوں گے ہاسپٹل تو میں ہاسپٹل میں کون جائے گا؟ پھر وہ ہاسپٹل ایگزیکٹلی بھی جو ہے نقصان دہ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اصل میں کہانی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وتھ اسٹروک آف اے پین جو ہے نا آپ ملک کی ساری چیزیں بیچ دیں. وہ جب نشئی ہوتا ہے نا، نشئی، اس کو جب نشہ نہیں ملتا تو گھر کے برتن بیچ دیتا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا. تو وہی صورتحال اس وقت جو ہے نا ہماری ملک کی ہو گئی ہے. لیکن 19,000 خرم، ایک ایکڑ. میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ نے بات بڑی زبردست کہی، اور کہ ان بہت سارے امپلائیز کا کیا ہوگا، اور آپ نے بڑی زبردست ایگزامپلس بھی دی. لیکن اگر ہم بڑی معیشتوں کو دیکھیں، جس طرح آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ہم امریکہ کی معیشت کو دیکھتے ہیں، ہم انگلینڈ کو دیکھتے ہیں، یا ایون چائنا جو کہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل جائنٹ ہے اس وقت دنیا کا، وہاں پہ چھوٹی انڈسٹری کو ہمیشہ جو ہے پروان چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد لا کے بڑی انڈسٹری بنتی ہے وہ. کیونکہ جب آپ کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بہت ساری ہوتی ہیں، پھر وہ مل کے ایک بڑی انڈسٹری بناتی ہیں. اگر ہم بجائے اس کے کہ میں آپ سے اس چیز سے، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اسٹیل مل کو بند نہیں کرنا چاہیے، یا اسٹیل مل کو ایک دم سے اس طرح پرائیویٹائز کرنے کے بجائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹے کاروبار کو، کیونکہ اس میں سے جتنے ملازمین نکلیں گے ان کے پاس ایک اسکل تو موجود ہے کہ اسٹیل مل میں وہ کام کرتے تھے، اگر وہ بالکل. چھوٹا کاروبار لگاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی چیز کی جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں تو آؤٹ رائٹ اس چیز کے ہی خلاف ہوں کہ آپ میرے پیسوں سے بنی ہوئی فیکٹری کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. میں تو اس چیز اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں نا. تو میں اس صحیح. طرف سوچوں گا ہی نہیں کہ بھائی آپ پیسے دے کے چھوٹی انڈسٹری لگا رہے ہیں.
میرے دوست صرف ایک چیز سمجھنے کی بات ہے کہ جو رقم یہ بتا رہے ہیں، میں اگین آئی سے میری پارٹی کا اسٹانس اور میرا اسٹانس یہی ہے کہ یہ قومی ادارہ ہے، کہ یہ قومی ادارہ آپ سے نہیں چل رہا، ہمیں پتہ ہے. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں پچھلے 2 سالوں میں خان صاحب نے ایسا کون سا جو ہے نا منتر پڑھ کے پھونکا ہے اسٹیل مل کے اوپر کہ وہ چلی نہیں. واٹ ہیز ہی ڈن؟ انہوں نے کیا ایفرٹ کیا؟ انہوں نے کوئی مینجمنٹ میں بڑا شفٹ کیا ہو؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پی آئی اے کی آپ کو. پی آئی اے میاں صاحب آئے تو اس وقت جو ہے بیک ان 90s پیپلز پارٹی نے بھرتیاں کی ہوئی تھی. میاں صاحب آئے، ان لوگوں کو نکال دیا. مشرف صاحب آئے، کام ویسے ہی چلتا رہا. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہم نے وہ سارے امپلائیز واپس ری ہائر کیے اور جو ہے نا ہم ٹریک پہ لے آئے اور ان سارے امپلائیز کو بیک پیمنٹ کی، ان کو ہر چیز کی. جناب پی آئی اے خسارے میں کیوں؟ اوور اسٹافنگ ہو گئی. آج کی تاریخ میں پی آئی اے از گوئنگ اپ، اب اس کا رائزنگ ٹرینڈ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کسی نے کوئی امپلائیز نہیں نکالے، جو ہم نے ری ہائر کیے تھے وہ آج تک وہیں پر جاب کر رہے ہیں. اوور اسٹافنگ کا مسئلہ جو یہ ہمارے نادان لوگ، ہمارے نادان ساتھی جو کرتے رہتے ہیں، اس پہ بڑی بڑی جو ہے نا کیس اسٹڈیز بھی لکھ دی انہوں نے. تو آج کی تاریخ میں وہ اوور اسٹافنگ کا مسئلہ کدھر گیا؟ ہوا کیا؟ اسٹیل مل اگر کام نہیں کرتی، اسٹیل مل پرفارم نہیں کرتی، تو اس کے امپلائیز خراب ہیں، اس کی مینجمنٹ خراب ہے. ویل سیڈ. پی آئی اے آج پرفارم کر رہی ہے تو آپ نے کبھی اس کے امپلائیز کو کریڈٹ دیا؟ آپ نے کہا نہیں، ہم ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل جو ہیں، وہ ایئر چیف تھے، پتہ نہیں کون ہے وہ، ان کو لے کر آئے. وہ ہی از اے ویژنری گائے. اس کی وجہ سے دیکھیں پی آئی اتنا آگے چلا گیا. اب یہی کام اسٹیل مل کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا. آپ نے 2 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ اسٹیل مل کے لیے نہ اسٹیل مل کے ملازمین کے لیے. آج آپ ان کی زندگیوں کا سودا کر رہے ہیں 20-23 لاکھ روپے دے کے. 20 لاکھ روپے میں کراچی میں آپ کو ایک اچھا پلاٹ نہیں ملتا رہنے کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت اسٹیل مل کی کالونی میں رہتے ہیں. تو وہ لوگ ٹھیک ہے بے نا، گھر ہوں گے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. پہلے تو وہ گھر ان سے چھینے جائیں گے، تو 20 لاکھ روپے میں ان کو کہاں پر پلاٹ ملے گا، کہاں وہ گھر بنائیں گے؟ اور اگر 20 لاکھ روپے میں انہوں نے گھر بنا لیا تو اس کے بعد جو آپ کی وہ آرگیومنٹ ہے کہ جی وہ اسمال سائز یا میڈیم سائز جو ہے وہ کوئی کھول سکتے ہیں بزنس، اس کے لیے پیسے کہاں بچیں گے؟ پھر ہوگا کیا اس سے؟ پھر ہمیں براڈر پرسپیکٹو میں سوچنے کی محنت ضرورت ہے. اس سے آپ کا کرائم بڑھے گا، آپ کی جاب لیس لسٹ سے آپ کی جو ہے کرائم ہمیشہ انکریز ہوگا. کیونکہ لوگ اگر اپنے بچوں کو ہر روز روتے بدکتے دیکھیں گے تو obviously that will motivate them to take some course of action which is not legally the right way to earn money or to get something. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی lawlessness بڑھتی ہے، آپ کے جرائم بڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو یہ پتہ نہیں. I honestly fail to understand کہ یہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ اتنے مطلب they are so broke basically. ان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ملا تھا. میں آپ کو فگرز ذرا کوٹ کر دوں. ان کو اتنا اسٹیبل پاکستان ملا تھا کہ جب ان کی حکومت آئی your GDP was 5.2 اور پچھلے سال وہ 1.9 ہو گئی ہے. ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، ان کے غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے. یہ ہر چیز کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب نے جو ہے نا یہ کر دیا، آصف زرداری نے یہ کر دیا. اور خدا کے بندو تم نے کیا کیا؟ جو آپ کو 5.2 پہ نون لیگ دے کر گئی تھی جی ڈی پی، اس کو آپ 1.9 پہ لے کر آئے. یہ آپ نے ارطغرل غازی رکھا ہوا تھا ایک اکنامکس کا، اس کو آپ نے 2 دفعہ جو ہے نا چینج کیا. اس کی جگہ پہ آپ جو ہے نا دوسرا ارسطو لے کر آ گئے، جو بیسیکلی پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارا ہی فائنانس منسٹر تھا. آپ اتنا سوچیں، پیپلز پارٹی نے 0.4% پر جی ڈی پی اس کو ملا تھا. 2008 کی بات بتا رہا ہوں. 2 دفعہ فلڈز آئے، اس کے اندر آپ کا انفراسٹرکچر پورا جو ہے نا تباہ برباد ہو گیا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی
ایٹ دی اینڈ آف 2013 ہماری جی ڈی پی جو تھی دیٹ grew up to 3.8%, which is an increase of 3.4% within a course of 5 years. اور اس کے بعد 3.8 کی جی ڈی پی کو وہ لے کر گئے 5.2 پہ. That was an increase of merely 1.4-1.6% میاں صاحب کی حکومت میں. اور اس کے بعد یہ شارپ ڈیکلائن لے کر آئے اس طرف. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ چھوٹے موٹے کاروبار کھولنے اور ان کے پاس اسکل تو ہے پر اس کاروبار کھولنے کے لیے کیا یہ پیسہ انف ہے؟ کیونکہ ان کے گھر جا رہے ہیں, ان کی زمین جا رہی ہے, ان کا روزگار جا رہا ہے. تو پہلے سب سے پہلے تو بندہ یہی کہے گا نا کہ بھائی میں تو یا تو مجھے گھر بھی دیں اور پھر یہ 20-30 لاکھ روپے دیں, دین آئی تھنک اباؤٹ اٹ. کیا حکومت وقت نے وہاں کے جو لیبر فورس have they reached out to them؟ کیونکہ مسئلہ تو ان کا ہے. کہ وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اس بارے میں, وہ کیا وہ آپ کے ڈیسیجن سے کے نہیں ہے. اور میں جی گو ایڈ پلیز. میں اس میں ایک چیز بیسیکلی مینشن کر رہا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی از ویری فیمس فار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو کیا پیپلز پارٹی نے, اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ایون کہ تھر کے اندر کچھ پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, اور آپ کو ٹائم دینے کو اور آپ کو انٹرپٹ نہ کرنے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ نارملی یہ چیز آتی ہے کہ سیاسی کارکن, اور یہ ہم 1-to-1 بھی بیسیکلی اس وقت اسی لیے کر رہے ہیں کہ اسپیشلی پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ میرے جیسا کوئی چھوٹا سا بندہ ہی بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے نا, وہ انٹرپٹ کرتا ہے اور وہ بات کرنے نہیں دیتا اس کا, کیونکہ پیپلز پارٹی پہ اٹیک کرنا میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ, کچھ لوگ کہتے ہیں میں بائس ہوں اس سلسلے میں, شاید میں ہوں بھی, لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا میرے خیال سے, اور ان کے جتنے بھی بڑے کام ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا جس کو کہتے ہیں نا پابندی ایک لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس طرح اور بہت سے اداروں میں آپ لوگوں نے کی ہے, تو اسٹیل مل کے لیے کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی پلان ہے اس سلسلے میں؟ اگر پلان ہے تو وہ ہائی لائٹ کیوں نہیں بتایا, کیوں نہیں جاتا لوگوں کو, وہ صرف سیاسی بیان بازی تک کیوں محدود رہ جاتا ہے؟ اچھا, میں اس کا جواب بہت مختصر دوں گا. پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو یہ آفر کیا کہ دیکھیں آپ سے نہیں چل رہی ہے, آپ ایک کام کریں, بیچنے کے وقت جو بھی اسٹیل مل کی ڈیٹس ہوں گی یو ٹو رائٹ دیم آف اینڈ دین یو بی سیلنگ اٹ. سو انسٹیڈ آف سیلنگ اٹ ٹو اینی ون ایلس, آپ اس کی ڈیٹس رائٹ آف کر دیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ ہمیں دیتے ہیں, سندھ حکومت کے اندر دے دیتے, ہم چلا کے آپ نے 1 دکھائیں گے. روپے میں بیچنی ہے, آپ نے تو 1 روپے میں بیچنی تھی نا, مسٹر اسماعیل, اکارڈنگ ٹو دا چیمپئنس, کہ وہ تو 1 روپے میں بیچنی ہے نا, تو آپ ہمیں دیتے ہیں, ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں, اور اگر وہ ہم سے نہیں چلتی بالفرض تو وہ ہمارا فیلئر ہوگا. دین یو گیٹ اے چانس ٹو ڈو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. ہم تو آپ کو موقع دے رہے ہیں ہم پہ تنقید کرنے کا. صحیح. اب وفاقی حکومت جو ہے یہ نالائق ترین, نااہل ترین اور نکمی ترین حکومت ہے, وہ کبھی نہیں کرے گی. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے جب NICVD وفاق سے لے لی واپس آفٹر 18th امینڈمنٹ, تو آج NICVD جو صرف کراچی میں تھا اس کی شاخیں پورے سندھ میں. اس NICVD میں پاکستان بھر سے لوگ آ کے علاج کراتے. تو جو یہ ہماری وفاقی حکومت ہے اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں, ان کے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا, ان کے پیچھے جو ہاتھ شفقت کا جنہوں نے رکھا ہوا ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اسٹیل مل دے دی سندھ حکومت کو, تو سندھ حکومت جہاں بجلی بنا کے پاکستان کو روشن کر رہی ہے تھر کے کوئلے سے, جہاں NICVD میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی جو ہے وہ بائی پاس سرجریز ہو رہی ہیں تھرو آؤٹ سندھ, اور جس طرح سے وہ صحتیاب ہو رہے ہیں, یا جو آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر سندھ میں ون آف اے کائنڈ ہے جو پورے پاکستان میں نہیں اور ایشیا کی ون آف دا لارجسٹ فیسلٹیز ہے وہ, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرح سلیکٹ ہو کے نہیں ہیں, یہ الیکٹ ہو کر ہیں اور ان کو کام کرنا آتا ہے.
یہ اس اسٹیل مل کو اپنے پیروں پہ صرف کھڑا نہیں کریں گے, بٹ اٹ ول بی اے میجر کنٹریبیوٹر ان دا جی ڈی پی فار دا کنٹری. تو وہ تو خیر ہمیں, میں آج بھی یہ آفر جو ہے وہ ٹیبل کرنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں چل سکتی, بیچے نا, ہمیں دے دیں. ہم نہ چلا پائے تو آپ ہمیں لان تان تو ویسے ہی کرتے ہیں, تھوڑی اور بھی کر لیجیے گا, آپ کو موقع بھی ملے گا. بٹ دے آر افریڈ کہ ہم چلا لیں گے, ان کو پتا ہے کہ ہم چلا لیں گے, اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا خورم, ٹائم کی تھوڑا سا ہمارے پاس لمیٹڈ ہے, اس سلسلے میں اگلے ٹاپک پہ ہم چلتے ہیں. ہمارے ملک میں 2 وبائیں میں کہوں گا بہت زیادہ پھیل رہی ہیں, اور میرے خیال سے کچھ وبائیں جو ہیں وہ آن دا وے ہیں. ایک تو ہم نے پچھلے سال کے آخر سے کورونا دیکھنا شروع کیا, اور اس وقت میرا خیال سے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ دنیا ساری جو ہے وہ سیکنڈ ویو کی طرف جا رہی ہے, اور ہم پہلی ویو کو بڑھا رہے ہیں. اس کے اندر ہمارا ایک پبلک ایٹیٹیوڈ ہے, میرے خیال سے ہمارے جو نمائندے ہیں جن کو آ کے بات کرنی چاہیے وہ بات نہیں کرتے, اور ہر کوئی اس میں افلاطون بنا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت, کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی ویسے بھی کسان کی بات کرتی ہے, مزدور کی بات کرتی ہے, اور آپ کا فوکس پوری میں نے دیکھا کنورسیشن میں وہی رہا ہے. ایک تقریر میں اس دن سن رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کی, پچھلے سال انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ٹڈی دل یا لوکس کے بارے میں بات کی, اور اس وقت ہمارے بہت سارے اور یوٹیوبرز حضرات نے, بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر کے لوگوں نے, اور ایون کہ مین سٹریم میڈیا نے ان کا مذاق اڑایا, یہاں تک کہ ٹڈی ٹڈی اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. اور آج وہی چیز ہمارے گلے میں آ کے پڑ گئی ہے, اور جس کے اوپر مزید نسخے, جس طرح کورونا کے نسخے ہیں اس طرح ٹڈی دل کے نسخے بھی آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ اس سلسلے میں ایز اے, کیونکہ وفاق اور سندھ کا تو ایک مقابلہ چل رہا ہے جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے تھا, اسپیشلی اس پوری صورتحال کے اندر. تو کورونا کے اندر تو ہم نے بیڑا غرق کر دی آلریڈی, لیکن اسی کشمکش نے وفاق کی طرف سے جو آ رہی تھی, اور دونوں کا ایک عجیب سا سلسلہ چل رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ چلے گا, کیونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے, اندرون سندھ سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو آپ یعنی آپ کا خاصی گراس روٹس تک آپ کی پہنچ ہے, تو آپ کے خیال میں اس کو کیسے ڈیل کرے گی سندھ گورنمنٹ, اور ایک دوبارہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایک مثال کیسے قائم کرے گی اس چیز کے لیے؟ دیکھیں, آپ کے سوال جو ہے نا وہ میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا 2 چیزوں میں, اور آئی ایم ناٹ ڈن آن اسٹیل ملز, کیونکہ آپ اس نے کے جو اوپر ہے ہم وہ انشاءاللہ دوبارہ مزید ایک فل پروگرام ہاں صرف اسٹیل مل کے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ. وہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ جو ہے نا پیر رکھا ہے, تو وہ آج میں آپ کو جانے دیتا ہوں, بٹ ٹھیک ہے, اگلی بار ویل میک شور کہ ہم اس پہ جو ہے نا پوری اس پہ بات مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیے 2 وبائیں نہیں ہیں, یہ 2 مسئلے ہیں بیسکلی, اور ٹڈی دل صرف اس نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا ہے, یہ اس نے افریقہ کی بہت ساری کنٹریز کو بھی نشانہ بنایا ہے, ایشیا کی بہت ساری کنٹریز پہ بھی جو ہے یہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے. اسی طرح سے کرونا از اے گلوبل پینڈیمک, اور وی ہیڈ ٹو ٹریٹ اٹ ایز گلوبل پینڈیمک. جو دنیا فالو کر رہی تھی, ہمارے پاس دیکھیں ہم وی ور ویری فارچونیٹ, میں کرونا سے شروع کرتا ہوں. وی ور ویری فارچونیٹ انیشلی کہ جب یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تو وی ہیڈ ٹائم ٹو پریپیئر, کیونکہ وہ وبا کوئی دور نہیں تھی, ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی تھی, اور وی نیو کہ یہ ہمارے پاس کسی وقت بھی آ سکتی ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اچھی طرح پریپریشنز کرتے, بٹ اگین وہ دے فیلڈ. جس طرح سے اس حکومت کو پاکستان, تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ملا تھا, ان کو صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینیج کرنا تھا, وہ جو فائنینس اور اکنامک سمجھتے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, ان سے وہ مینیج نہیں ہوا, اور پوری اکانومی انہوں نے لا کے گرا دی. اسی طرح سے کرونا بھی ان سے مینیج نہیں ہوا, نہ ٹڈی دل ان سے مینیج ہو رہا. ہوا کیا کہ, اور ہونا کیا, آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی اصل میں ہوا یہ کہ جب پہلا کیس ہمارے پاس پاکستان میں رپورٹ ہوا تو ہم نے جو ہے کہا نہیں ابھی تو ایک ہی بندہ ہے, پھر دوسرا ہوا, بڑھتے بڑھتے تیسرا, چوتھا, پانچواں, وہ کہاں سے لوگ آئے, کہاں گئے, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ اس وقت رپورٹ ضرور ہوا کہ ایک بندے کو ہوئی. وفاق کی طرف سے ہونا کیا چاہیے تھا
کہ آپ کے جتنے بھی انٹرنیشنل چیک پوائنٹس ہیں اور بارڈرز ہیں, انٹری پوائنٹس اینڈ ایگزٹ پوائنٹس ٹو دا کنٹری, وہ آپ کو سیل کرنی چاہیے تھی. لیٹ اٹ بی یور بارڈرز وتھ یور نیبرنگ کنٹریز, لیٹ اٹ بی یور انٹرنیشنل ایئرپورٹس. کیونکہ یہ بیماری, یہ جو وبا ہے, اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا آج تک. پیپل آر ریسرچنگ آن اٹ. تو آپ نے ان کو بند کر کے سب سے پہلا کام آپ کو پراپر اسکیننگ میکینزم انٹروڈیوس کرانا تھا. یہ نہیں کہوں گا میں کہ آپ جو تفتان سے ہمارے بھائی زائرین ہمارے جو ہے جو پاکستان ری انٹر ہو رہے تھے, ان کو ہم جو ہے نا ادھر ہی چھڑنے کے لیے چھوڑ دیتے, نہیں. ہم ان ساری بارڈرز کو, ان سارے انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس کو سیل آف کرتے, پراپر میکینزم کے تھرو ہم جو ہے ان کی وہاں پر رہنے کرنے کا ان کے لیے آئسولیشن اور کوارنٹین سینٹرز بناتے, اور ہم ان کی پراپر ٹیسٹنگ میکینزم شروع کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم جو لوگ ہمارے ریڈار سے نکل چکے تھے, جو لوگ پاکستان پہنچ گئے تھے جن میں کرونا پازیٹیو پایا گیا, ہم ان کی ٹریسنگ کرتے, ہیومن ٹریسنگ کے دوسرے کون سے لوگوں کو وہ جا کے ملے. یہ آئیڈیل سچویشن تھی. بٹ انفارچونیٹلی جس شخص کو کرونا پچھلے 3 مہینے سے, اور جس کی کابینہ کو پچھلے 3 مہینے سے ایک پینڈیمک, نزلہ کھانسی بخار سے زیادہ اور کچھ نہیں لگ رہا, تو اس کی آپ سوچ کا محور یو کین گیج اٹ کہ وہ کیا تو ڈیسیجن لیتا. انہوں نے تفتان تو کیا پورا پاکستان کے ہر طرح جگہ سے بارڈرز کھول دیے, انفلٹریشن ہوتی رہی, لوگ آتے رہے, وہ دوسرے لوگوں میں گھلتے ملتے گئے, اور یہ چیز میوٹیٹ ہوتی گئی, ملٹی پلائی ہوتی گئی, یہ پینڈیمک پھیلتا گیا. اس کے بھی بعد دے ہیڈ ٹائم کہ چلیں آپ نے ایک غلطی کر لی انیشلی, سندھ حکومت نے اور دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سب نے ان کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے, بٹ ناؤ لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ لاک ڈاؤن. مجھے یاد ہے وہ ان کا انٹرفیل گورنر سندھ نے لگایا ہوا ہے, اسماعیل, کیا اس عمران کا اسماعیل نام, صاحب کی بات عمران اسماعیل. دیکھیں اتنا امپورٹنٹ بندہ بھی نہیں کہ مجھے نام بھی یاد رہا, کہ عمران اسماعیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن فیشن بنا ہوا ہے. اب سوچ ان کی دیکھیں, یا جو ان کے وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس اے بی سی کیٹیگری انہوں نے بنا دی ہو, یہ تو بہت ہلکی چائنا کی کوالٹی والا جو ہے ایک وائرس ہے جو ممکن ہے وہ پاکستان یہ آیا ہے. سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہمارے یہاں الیکٹرانک سی یا ڈی گریڈ کی بھیجی جاتی ہیں, انہوں نے وائرس بھی سی یا ڈی گریڈ کا بھیجا ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیں ان کے اپنے اسپیکر نیشنل اسمبلی, ان کی پوری فیملی, اللہ ان کو جو ہے لمبی عمر دے اور ان سب کو جو جلد سے جلد کرے, صحت یاب کرے, آمین. تو وہ ان سب کو یہ وائرس لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, لائفز ہیو بین میزریبل, کیونکہ جو اوپر سے ایک ڈائریکشن آ رہی ہے وفاق سے وہ بڑی کنفیوزنگ ہے. وہ کبھی کہتے ہیں کھول دو, کبھی کہتے ہیں بند کر دو, اور ایک دن عمران خان صاحب جو ہے نا ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کے بالکل مخالف ہوں اور لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. اشرفیہ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی اشرفیہ, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ اگر مجھے گائیڈ کریں کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے پنجاب کو بند کرا دیا, جنہوں نے خیبر پختونخوا کو بند کرا دیا, جنہوں نے بلوچستان کو بند کرا دیا, وہ جنہوں نے ویسے بلوچستان بند کو کروایا کرا تھا دیا. خرم, وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں وہ کون ہے, اور وہ ویسے سب سے بڑی اشرافیاں ہیں, وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں ویسے. وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے نا, دے آر نیور آؤٹ آف پاور. تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, اصل میں تو وہ پھر صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اشرفیہ یا اشرافیہ ہیں. اور اشرفیہ ویسے جب وہ کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح اشرفی مربع ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. مربع. خیر, تو اب دیکھیں اس وقت سندھ حکومت ٹک دا لیڈ. ہمارے پاس آج بھی سب سے زیادہ کوارنٹین سینٹرز ہیں, سب سے زیادہ بستر جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, سب سے زیادہ فیسلٹیز آج بھی سندھ حکومت کے پاس ہیں. سندھ حکومت نے پہلے دن سے ان کو کہا کہ جناب آپ ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں فار 2 ویکس 3 ویکس, تاکہ آپ ٹریک کر سکیں کن کن لوگوں کو یہ وائرس لگ چکا ہے, اور جیسے ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں, یہاں پر ان لوگوں کو
وائرس افیکٹ کر چکا ہے، ہم ان کو نارمل پبلک سے الگ کر دیں گے. نارمل پبلک سے جب الگ کر کے ان کو ہم کوارنٹین سینٹرز میں ڈالیں گے، آئسولیشن وارڈز میں ڈالیں گے، ان کے ہم ٹریٹمنٹ کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، دے ول بی بیک آن دیئر فیٹ. صرف 3 ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے. تو اوپر سے کیا اعلان ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد ایک 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 ایسی منطق پیش کی جاتی ہے جو بہت سارے جو ہے اہل یوتھ کو سمجھ آتی ہے اور اچھی لگتی ہے کہ سندھ حکومت سازش کری ہے وفاقی حکومت کے خلاف. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ سندھ حکومت دیکھ کر نہیں آئے گی، وہ وفاقی حکومت کو دیکھ کر نہیں آئے گی. وہ وبا جو ہے وہ پھیلے گی، اور اس وبا کا نہ کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے. وہ ایک شوشے چھوڑنے کی ان کی عادت ہے. اور پھر ان کے پاس جو ہے نا ایک وہ بدتمیز بریگیڈ ہے، جن کے کور کمانڈر بدتمیز بریگیڈ کے کیا نام ہے ان کا، شہباز گل صاحب، اور یہ زرتاج گل وزیر، اور سب سے وہ جو اسپیڈ میں بات کرتا ہے اس کا مراد نام سعید میں کی بات بھول کر رہے گیا، ہیں؟ چھوٹا وزیر جو ہے ان کا، یہ مراد سعید. مراد سعید. سارے بدتمیزی شروع کہ بھئی یہ سندھ حکومت ایسے کریے، سندھ حکومت ویسے کریے. سندھ حکومت کے ہر اقدام کو وفاق میں بیٹھ کے سبوٹاج کیا، جس کی وجہ سے ایک جو مکسڈ میسیجنگ ہوئی، تو جو لوگ تھے وہ کنفیوژن کے شکار میں، ایک ٹانگ گھر کے باہر تھی ان کی، ایک ٹانگ گھر کے اندر تھی، اور وہ بھی افیکٹ ہوتے گئے. کسی جگہ پر انڈورسمنٹ پیپلز پارٹی کی، کیونکہ سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کے پاس، تو وہ کوئی انڈورسمنٹ تھی نہیں. آپ چھوٹی سی مثال لیں، جرمنی میں کمپیریٹیولی ٹو ریسٹ آف دا یورپین کنٹریز which were badly hit with corona virus, ان میں نمبر آف کیسز پلس نمبر آف ڈیتھس از comparatively very very less. کیونکہ اینجلا مرکل جو چانسلر ہیں جرمنی کی، انہوں نے جا کر اپنی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں کیا کہ تم کرو گے تو میں نے مکہ مار دینا ہے، تم کرو گے تو میں نے یہ کر دینا ہے. انہوں نے کہا نہیں، these people are German nationals, this is our priority and this is our responsibility. ان کی زندگی کی ضمانت، ان کی زندگی بچانا، ان کی زندگی آسان کرنا، یہ حکومت وقت کا کام ہے. اینجلا مرکل جو ہے وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ایک پلان بناتی ہیں، اس پہ عمل کرتی ہیں. آج جرمنی کھلنا شروع ہو گیا ہے. ہمارے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کو عثمان بزدار، وسیم اکرم ڈبل پلس نظر نہیں آئے، خیبر پختونخوا نظر نہیں آیا، بلوچستان نظر نہیں آیا، گلگت بلتستان نظر نہیں آیا، آزاد جموں کشمیر نظر نہیں آیا. ان کو سندھ نظر آیا، اور سندھ حکومت کے ساتھ وہ بالکل جو ہے نا وہ نیک ٹو نیک، وہ سندھ حکومت کوئی کام کرے نہیں یہ تو ہونا نہیں چاہیے. سندھ حکومت نے کہا کہ بھائی آپ نان اسینشیل جو بزنسز ہیں ان کو بند کریں، لوگوں کو کہا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں. تو وزیر اعظم صاحب دوسرے دن ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں کہ ایک آدھ آدمی جو ہے وہ مرتا ہے، اور مرنے والوں کی جو عمر ہوتی ہے، انہوں نے تو عمر بھی بتا دی، ہی از اے بگ ارسطو، وہ بہت بڑے ارسطو ہیں. انہوں نے مرنے والوں کی عمر بتا دی جو بوڑھے ہوتے ہیں، جن کو انڈر لائنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں. گلوبلی اٹ ہیز بین آبزروڈ کہ جن لوگوں کو کوئی بیماری نہیں تھی، ادھر دے ور ان دیئر ٹینز اور ارلی ٹینز اور ایڈلٹہڈ، ان کو بھی یہ بیماری لگی، ان کو بھی ان کی بھی اموات ہوئی، بچوں کی بھی ہوئی، بوڑھوں کی بھی ہوئی. تو ہم نے شروع سے جو ایک جو میں نے انیشلی بات کی کہ 2 چیزیں پاکستان کی سیاست میں، ایک اینٹی بھٹو، ایک پرو بھٹو ہے. تو وہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم عوام کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہیں ان آپ کی اکانومی سے. اب مجھے اتنا بتائیں کہ جب لوگ ہی نہیں بچیں گے تو آپ کا یہ ڈیفنس کا بجٹ جو آپ نے پچھلے دنوں بڑھا دیا 1402 یا اس پہ ہم 1420، کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام رکھیں گے بجٹ کے اوپر اسپیسیفکلی، اور پیپلز پارٹی کا یا جو اپوزیشن جماعتیں ان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے. اس سلسلے میں آپ سے ایکچولی بات کرتے ہوئے، کیونکہ میری آپ کے ساتھ جو پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی وہ اسی طرح کی ہوئی تھی کہ ٹائم کا پتہ نہیں لگتا،
آپ بالکل کی ریسرچ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, آپ ایک فلو میں بات کرتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے آپ تھینک کے یو. ساتھ بات کر کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کیونکہ ہم اس کا موقف آپ اسپیشلی سندھ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو پہ پاکستان پیپلز پارٹی البرٹا کا ایک موقف یا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا ہماری کوشش ہے. کیونکہ اگین جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف اس طرح سے سامنے نہیں آتا, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خرم کے ساتھ مزید سٹنگ رکھیں پیپلز پارٹی کے جو یہاں پہ لوکل ہماری جو تنظیم ہے اس کے لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ یہ نشست رکھیں, اور اگر اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ ہمیں ریچ آؤٹ کرے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی موقف سنیں گے اور ان کا بھی موقف جو ہے وہ اس کو شیئر جواب کریں بھی گے. دیں گے, لیکن ایگزیکٹلی جواب تو بھی دیں گے. اس بالکل تو اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے. لیکن اس سلسلے میں جو کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک واحد میں کہوں گا کہ پراپر اپوزیشن پارٹی اس سلسلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور بالکل باقی اور کسی پارٹی کی سوائے تحریک انصاف کے کسی اور صوبے میں حکومت نہیں ہے. ہاں کشمیر گلگت بلتستان میں نون لیگ کی گورنمنٹ کہی جاتی ہے, لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ حکومت اصل میں وفاق کی ہوتی ہے. تو اس بالکل وجہ سے ہم اس کو اسٹل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی کنسیڈر کریں گے, وہ وفاق کو فالو کرتے ہیں تقریباً ہر ڈیسیژن میں. تو کہیں پہ اگر اس پورے پینڈیمک میں یا پوری صورتحال میں کسی کی آواز سامنے آ رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی آ رہی ہے. اور ہم ابھی بھی وفاقی حکومت کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ دیکھیں, I know it's too late, the damage has been done, but the damage can be stopped at this point from multiplying. وہ ایبسولوٹلی آج کل ہمارے جو ہے خان صاحب کو یہ پتہ لگا ہے کہ ماسک پہننے سے جو ہے نا اس بیماری کو 50% you can manage. جو دنیا 3 مہینے پہلے کہہ رہی تھی ان کو کل آ کے یہ بات پتہ چلی ہے. تو میں زیادہ جو ہے وہ سیاست پر کانسنٹریٹ نہیں کروں گا, اور میری پارٹی بھی جو ہے وہ سیاست پر اس وقت کنسنٹریٹ نہیں کری ہے. میں آپ کے فورم سے جو کیلگری میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے یا جو اوورسیز پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب سے جس طرح سے سائیں مراد علی شاہ نے ہاتھ جوڑے تھے, میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہر جگہ پر اختلاف کریں, ہم آپ کو اختلاف کا جواب بھی دیں گے. بٹ یہ ایک بہت نازک وقت ہے, کیونکہ اگر ہماری صرف 10% آبادی کو یہ وائرس لگ جاتا ہے اور اس 10% میں سے 2% بھی مورٹیلٹی ریٹ ہوتا ہے, تو دیٹ از اے بگ نمبر. یو آر لوکنگ ایٹ 500,000 ڈیڈ پیپل ایزیلی. تو آپ برائے مہربانی, سیاست ہم پوری زندگی پڑھی ہے, آپ کو ہم پورے 5 سال جو ہے نا وہ دکھائیں گے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے, آپ کے 3 سال مزید بھی آپ کو بتائیں گے آپ کی جہاں غلطی ہوگی. پر اس وقت میں گزارش کرتا ہوں, مجھے آپ زندہ اپنا بچ گئے بھائی تو سیاست سمجھیں. کر لیں گے. ایگزیکٹلی آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں, بیٹا سمجھیں, کچھ بھی سمجھیں, ایک آنےسٹ پاکستانی سمجھیں. میں آپ کو یہی کہوں گا, بھول جائیں کہ جو ہے نا میرے بیک گراؤنڈ میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا رکھا ہوا ہے, بھول جائیں کہ میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ہمارے وطن کے لوگ ہیں, اس میں غریب بھی پسے گا, اس میں امیر بھی پسے گا. کیا ہم ایک بار پورے پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جائیں اور اس پینڈیمک کا ایز اے نیشن ہم مقابلہ کریں, بھول جائیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو, ایز اے نیشن. دس از واٹ مائی لیڈرشپ ہیز آلریڈی ٹولڈ دا اینڈ گورنمنٹ کہ کمیونیکیٹڈ ہم ایٹ آپ کے سیورل پوائنٹس. ساتھ کھڑے ہیں, ایبسولوٹلی. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اونرشپ لیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ویل جاٹ ڈاؤن اے پلان, ویل کم اپ ود اے اسٹریٹجی اینڈ ویل فائٹ اٹ ٹوگیدر ایز اے نیشن. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا وفاق کی طرف سے یہ پورا جو ہے پینڈیمک وہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے, اور مجھے بہت اس چیز کا دکھ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, میری جہاں تک ریسرچ جو میں نے کیا ہے اس کرونا وائرس پہ, اس کے مطابق میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اب ایٹ لیسٹ 3 to 4 ویکس کے لیے اسٹرکٹلی بند کر دیں, کیونکہ ان بٹوین دیٹ پیریڈ جتنے بھی ایمرجنگ کیسز ہوں گے
وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا, وہ فیملیز پتہ لگ جائیں گی, آپ کے پاس وقت ہوگا, آپ اس حساب سے جو ہے اپنا انفراسٹرکچر ٹیمپریریلی ڈیولپ کر کے ان لوگوں کو وہاں موو کریں گے, سارٹ آؤٹ کریں گے, بیسکلی فلٹر آؤٹ کر دیں گے. اچھا, اس کے اوپر جو جتنی ہے لوگ لاک ڈاؤن کے اوپر اگین میرا خیال سے ایک پورا ایک ٹاپک ہے, اور آپ کے ساتھ ہم ایک اور سٹنگ رکھیں گے جس کے اندر کیونکہ لاک ڈاؤن کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن, مائکرو لاک ڈاؤن, نینو لاک ڈاؤن, مائکرو نینو جناب, یہ لاک ڈاؤن اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اوپر. اسمارٹ لاک ڈاؤن تو وہ اسی طرح سے اسمارٹ ہے جس طرح سے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی اسمارٹ ہے. تو اس کے اوپر ہم آپ سے ایک پراپر وہ رکھیں گے اور ڈسکشن رکھیں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ایک دوسری رائے جو ہے اس کو بھی شامل کریں, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ لاک ڈاؤن جہاں تک مجھے سمجھ آئی تھی کہ لاک ڈاؤن بیسیکلی جس طرح سے لاک ڈاؤن ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہے, اس کے آپ 10,000 نام رکھتے ہیں, یہ کرفیو نہیں ہے, یہ ایک لاک ڈاؤن ہے. تو اس کے اوپر لیکن ہم سندھ گورنمنٹ کا یا پیپلز پارٹی کا ایک پراپر پرسپیکٹو جانیں گے. ایک ہم دوسرا پروگرام رکھیں کیونکہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم میرا خیال سے ہمارا ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جس طرح اسٹیل مل پہ بھی تشنگی رہ گئی, اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے اور اس کے اوپر ایک اسپیشل پروگرام رکھیں گے. تو آج کے پروگرام کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اس سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جتنے موقف جو ہیں ان کو سامنے لے کر آ سکیں وہ بہتر ہے. اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے خرم سے بہت زیادہ سوال نہیں کیے, تو خرم اور میری جو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا ریزن تھا کہ ہم ایک پرسپیکٹو کو سامنے لائیں, کیونکہ سوال اگر ہم بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں بار بار تو پرسپیکٹو سامنے نہیں آتا, وہ ایک ڈیبیٹ کی صورت اختیار کر جاتی ہے. تو اٹ واز مور لائک اے پرسپیکٹو فرام پیپلز پارٹی, اور ہم یہ پرسپیکٹو سامنے لانے کا ایک میجر مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو بات سامنے آئے, صرف ڈیبیٹ میں یا بحث و مباحثے میں بات ختم نہ ہو جائے. امید ہے آپ سب کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اس سلسلے میں آپ کے نظر میں جو بھی آپ کی آراء ہیں ہم سے کمنٹس میں شیئر کیجئے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ فیوچر میں آہستہ آہستہ ہم جتنے ہمارے پاس اور مہمان آئیں گے ان کو ہم لائیو انکلوڈ کریں کالز کے اوپر, یا ہم لائیو اپنی جو ہماری کنورسیشن ہے اس کے اندر اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا اس میں انکلوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریں, ہمیں انکریج کریں, اور اس اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا چیز اچھی یا بری لگی, اور اپنا سب کا خیال رکھیے گا. کورونا واقعی میں ایک بہت صحیح بیماری ہے, اب تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی مان چکے ہیں کہ واقعی میں کوئی بیماری ہے, تو اپنا خیال کریں. اور جتنی حد تک یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ہم سب اپنے اوپر خود سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم فضول میں باہر نکل کے گھومے پھرے نہیں, اور صرف اور صرف اپنی ضروری کاموں کے لیے باہر جائیں اور واپس آرام سے گھر واپس آئیں, اور اپنی صحت کا خیال کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد سے جلد اس پینڈیمک سے اللہ اس پوری دنیا کو نجات دلائے. اس دعا کے ساتھ آپ سب کو اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. سی یو لیٹر.